अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इस्लाम या मज़हब एक ब्रांड बन गया है। कोई मज़हब का नाम लेके किसी को कत्ल कर रहा है, इलाकों पे कब्जा करना चाहता है, कोई मज़हब के नाम पर वोट हासिल करना चाहता है। हमने एक और ट्रेंड देखा कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम, वो उनमें भी एकदम हमने देखा बहुत ज़्यादा मजहबियत का अंसर आ गया। जीन्स हट गई, टी शर्ट्स हट गई, उसकी जगह शलवार कमीज आ गए, क्लीन शेव की जगह दाढ़ियाँ आ गई। पहले तो लोगों ने कहा कि शायद मजहबी सोच आ गई है, मगर एक बहुत बड़ी सोच भी है कि शायद जो माशरे में बढ़ती हुई मजहबी रुझान है, इसको कैश किया जा रहा है और ये एक मजहबी सोच नहीं है बल्कि एक नई मार्केटिंग है। क्या पाकिस्तान में म्यूजिक भी मजहब के नाम पे उसकी मार्केटिंग हो रही है? इस पर हम बात करेंगे आज। ये बड़ा ही एक सेंसिटिव सा सब्जेक्ट है जिसकी बड़ी ही इंप्लीकेशंस हैं, और जो हमने आपके लिए पैनल लिया है, मैं कहूँगा कि इट्स अ पैनल ऑफ स्टार्स। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अली हैदर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और अली हैदर का बता दूं, पूरा सर्कल आप कर गए हैं, फ्रॉम अ हार्ट थ्रॉब टू ए रिलीजियस पर्सन, और फिर आप दोबारा आप एक वापस अपने पुरानी सेल्फ में आ गए हैं। इनके साथ मौजूद हैं फाखिर अगेन अ हार्ट थ्रॉब, सिंगिंग सेंसेशन, और अभी तक इन्होंने कुछ नाते और वो कुछ तो कर रहे हैं, मगर इनकी अपीयरेंसेस आप अभी मजहब के उस तरह नहीं गई। कराची में हमें ज्वाइन किया है हमजा जाफरी ने, यंग सिंगर एंड गिटारिस्ट, और ये कोवन बैंड से इनका ताल्लुक है। वेरी इंटरेस्टिंग जेंटलमैन। और हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर अली अजमत, जनून से, उनको भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो पहले, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा आप एक मोन्टाज देखें, जो हमारे जितने आज के पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी ज़िंदगी की एक झलक देखें कि कहाँ से चले, कहाँ गए और वापस आए हैं कि नहीं आए, और क्या ये म्यूज़िक बेच रहे हैं कि मज़हब बेच रहे हैं। देखिए ज़रा। आंखों में शबाब है, चेहरा ये गुलाब है, हर दिल में चाहत तेरी, तू अबद है, तू ही अज़ल है, करता हूँ इबादत तेरी, दिल लगच बेअमल है, चांद सा मुखड़ा उतरा है, दिल में छाया है मन, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, मौला या गुनाहगारी में कब तक दूर काटूं, मौला या बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। Coalition casualties, chopper shut down by the enemy. पे अपना नसीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। बम बम पटा जिंदड़ी होई वो कटा, बम बम पटा तो दिल नचनी न थे अटा, इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला, यूं तो खुश रहा मगर कुछ रह गया बाकी, फख्र भी किया रे मौला। जी अली, आपसे शुरू करते हैं। आपने अपनी सबकी जिंदगी की थोड़ी थोड़ी झलक देखी, कहाँ पे कॉलेज जीन्स, कहाँ पे फिर ये नाते हैं, सब कुछ। एक ये इंप्रेशन बन रहा है कि इस मुल्क में हर चीज़ बेची जा रही है, और अब आप लोग भी मजहब बेचने पे शुरू कर। आपसे इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ कि आप कॉलेज जीन्स से शुरू हुए, सुना वापस जीन्स पे आ गए, तो ये ज़रा क्विकली बताएं क्या ये क्या है? ये सोच का वाकई ये सोच की ट्रांजिशन है या सोसाइटी का प्रेशर? हमने ये सुना है कि अब बहुत मुनाफा ज़्यादा, अगर आप नात गाएं और अगर आपका वो करियर है तो आप लाखों कमाते हैं, और आपकी 6-6 महीने बुकिंग होती है कोई, और आपको कोई 5-5 लाख भी कम अज़ कम मिलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल म्यूज़िक करें तो आपकी एल्बम के लिए पैसे भी नहीं है। सही बात है? काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। वैसे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखें, मंजन तो हर कोई बेच रहा है अपना, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है कि अगर आप इस वक्त भाई भाई को नहीं पूछ रहा है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, तो मंजन तो इस वक्त सच बात है कि मैं बिला वजह बोलूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत दी है, आपके अंदर एक टैलेंट है, आप एक शख्सियत हैं, आपके अंदर खुशी भी है, आपके अंदर गम भी है, आप
ہنسنا بھی چاہتے ہیں, آپ رونا بھی چاہتے ہیں, یہ سب کچھ آپ کے اندر ہے. تو اگر ایک انسان گانا گاتے 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 ایک دن اس کو خیال آیا کہ اب وہ کچھ اپنے اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہتا ہے, کچھ وہ نعت پڑھنا چاہتا ہے, جو کہ اس نے ساری زندگی 20 سال کے میرے کیریئر میں نے کبھی نہیں کیا تھا, تو اس کو اتنا کیوں کہا جائے کہ یہ چیز بک رہی ہے؟ بیچ تو ہر تو کوئی کچھ نعت نہ اس کچھ طرح کیوں ہے. نہیں پڑھ سکتے؟ ٹی شرٹ پہن کے یہ اس طرح رکھ کے وہ بالکل اتنی پڑھتے ہیں. داڑھی اور وہ کرتے قمیضیں, ساری دنیا یہ کیا میں پیکیج کا حصہ ہے کہ مالک آپ نے بھائی, پورا ساری بیچنا؟ دنیا میں لوگ جینز بھی پہن کے, جیکٹ بھی پہن کے اور ٹی شرٹ بھی پہن کے سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ذرا سا ایک ڈفرینٹ ماحول ہے, ٹھیک ہے؟ تو ایسی بالکل بات نہیں ہے. میں بالکل بلیو نہیں کرتا اس بات پہ. اگر میں پاک صاف ہوں ذہن سے اور دل سے تو میں یہاں بیٹھ کے نعت پڑھوں گا. میں نے پڑھی ہے, ابھی کچھ عرصے پہلے میں ایک پلے کر رہا تھا اور اس میں مجھے انہوں نے بلا لیا, ایک کالر آ گئے کوئی, انہوں نے کہا کہ میں نعت سننا چاہتا ہوں. کالرز آج بھی آئیں گے. بالکل آئیں, وہ نعت سننا چاہیں وہ بھی سنیں. میں ایز اے پرسن کیا ہوں, یہ میرے میوزک میں بھی لوگوں نے دیکھا, اس کی ایک جھلک تھی. اور یہی میرا لیکن خیال جب یہ میوزک, پھر میں فاخر کے پاس جاؤں گا, یہ جب میوزک, جب ہم نے دیکھا کہ جو آپ میں سے آرٹسٹ, ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ ہم نے شروع میں دیکھا ہے مذہبی میں زیادہ گئے, جی. یا وہ پیک کر گئے ہاں یا ڈاؤن پہ, دے ور کمنگ ڈاؤن, ٹھیک. اور وہاں پہ ایک نیا امیج تراشا اپنے لیے اور مذہب کے نام پہ. تو پھر اگر خالی یہ جو آپ بات کر رہے ہو, تو پھر پوری اپیرنس کیوں چینج کی؟ داڑھی کیوں آ گئی, وہ کرتا شلوار کیوں آ گئے؟ لگتا یہ ہے کہ بجائے ایک نیا موسیقی بیچنے کے آپ ایک امیج بیچ رہے تھے کہ اگر آپ کی سوچ ذرا مذہبی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں, میں پہلے جو کرتا رہا ہوں غلط کرتا رہا ہوں. تو پہلے کیا غلط کر رہے تھے؟ نہیں, بالکل غلط نہیں کر رہا تھا. پہلے جب آئے تھے تو ہم ایک ٹین ایجر تھے, بچے تھے جب آئے تھے, واقعی میں چوزے تھے. یہ بھی اسلام آباد سے, ہم کراچی یہ تو سے. ابھی بھی آپ لوگ چوزے ہیں, بالکل دیکھیں, ینگ سے لکس 18, ابھی بھی لکس نہیں, 18. یہ تو ہمارا انریکے ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا اور ابھی بھی. تو دیکھیں, انہوں نے بھی جب آواز بھی کیا اور میرے ساتھ بھی کیا, ہم نے ایک ڈیسنٹ امیج کو بیچا ہمیشہ. میں اپنی بات کر رہا ہوں, فاخر کی بات کر رہا ہوں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو انڈسٹری میں ہیں, اور وہ وقت کے ساتھ انہوں نے گرو کیا. جب انہوں نے گرو کیا, اس میں ان کا داڑھی رکھنے کا بھی دل چاہا, اس میں ان کا ٹوپی لگانے کا دل بھی چاہا, اس میں انہوں نے زیادہ نماز بھی میں پڑھی ابھی آپ اور پہ کم آؤں بھی گا, میں پڑھی. پوچھوں گا آپ سے کہ آپ پورا سرکل کٹ کے واپس پہلے تو گئے کیوں اور واپس کیوں آئے؟ فاخر, آپ نے جب اپنی نعت بھی پڑھی اور یہ ہم بھی پڑھی تو آپ نے ٹرٹل نیک سویٹر کے اندر پڑھی. یو ڈڈ ناٹ گو ود دیٹ امیج آف اتنی داڑھی اور اتنا سب کچھ. نہ ابھی تک ہم نے آپ کو کرتا شلوار کا برانڈ نیم دیکھا ہے کہ خاص جو ایک نیا وہ سب کچھ ہے. یہ جو ٹرینڈ ہے مذہب کو کپڑوں پہ پہننا اپنے اوپر, جس کو کہتے ہیں ٹو ویئر اٹ آن یور سلیو, کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ یہ چانس کی بات ہے کہ یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ میں اپنی بات کروں گا. میں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی نہیں. میں نے حمد ایک گائی تھی, ہم پڑھی تھی اللہ 2003 میں, آج سے 9 سال پہلے, اور اس میں ٹرٹل نیک میں نے پہنا ہوا ہے, میں نے اس میں جینز پہنی ہوئی ہے, میں نے اس میں کوئی داڑھی نہیں چھوڑی, اس میں میں نے کوئی کرتا شلوار نہیں پہنا ہوا ہے, اور جیسے میں ہوں ویسے ہی میں نے اللہ کو اس میں یاد کیا. اور دوبارہ میں پڑھوں گا. میں اپنی آڈینس کو بتا دوں, آپ کسی طرف سے لگتے نہیں ہو, لیکن آپ نے حج بھی کیا, آپ حاجی بھی ہو, ہاں, لیکن آپ الحمدللہ. اسٹیریوٹائپ امیج نہیں ہے آپ کا. الحمدللہ. دیکھیں, کیا میرے کپڑوں سے تو نہیں ہوگا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا. ہاں, میں عمرے بھی کرتا ہوں, میں نے حج کیا ہوا ہے, میں جمعے کی نماز نہیں چھوڑتا, میں نمازیں جتنی پڑھ سکتا ہوں پڑھتا ہوں, روزے بھی, زکوٰۃ. دیکھیں, ایک بیلنس آپ کو کرنا ہے. میں ایک پائس اور ایک دین کے ایک لبادے کے اندر اپنی شخصیت بیچ کے اس سے منافع کمانے کے حق میں بالکل نہیں ہوں. جب میں نے 9 سال پہلے اللہ گایا تو عام کپڑوں میں گایا. ابھی بھی میری والدہ کی بڑی خواہش ہے کہ میں نعت پڑھوں. میں پڑھوں گا, اسی طرح پڑھوں گا جیسے میں ہوں. میں وہ نہیں بن کے آنا چاہتا جو میں نہیں ہوں. جیسا ہوں, جو بھی ہوں, ایسے ہی ہوں. یہ جو ایک امیج بنایا جاتا ہے کہ جس میں یہ امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ مذہبی سوچ رکھتے ہیں تو آپ کا ایک خاص حلیہ ہونا چاہیے اور آپ اسٹیریوٹائپ امیج کو فیڈ کریں, یہ کیا یہ برانڈڈ باقاعدہ اسٹریٹجی ہے؟ مجھے آپ پہلے یہ بتائیے مالک صاحب کہ یہ آپ کے ذہن میں کس نے یہ بات ڈالی ہے کہ یہ سارا کچھ صرف لبادے کے لیے ہو رہا ہے؟ بڑے لوگ ابھی بھی بڑے لوگ بہت سارے جنہوں نے وہ لبادہ شاید انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ہی سوچا تھا اور وہ اس طرح کر رہے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی اس وقت قوم ہے جو کہ اگر آپ اس طرح فاخر نعت پڑھ رہا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے, یا میں اگر اس طرح آ کے پرانی جینز بھی گانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ وہ میری کیونکہ میری جو اپنی ریسرچ اور ہماری جو اپنی اطلاع ہے کہ کراچی میں بھی ایک بزنس گروپس بھی ہیں, ایک بزنس گروپ بھی ہے کہ جو اسپیشلائز کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو ایک برانڈ بنانے کے, کہ آپ اگر آئیں
تو سارا انویسٹمنٹ وہ کریں گے سنگر کے پیچھے اور آپ کو صرف 25% مل جائے گا پروفٹ اور وہ ہی سارے پیسے دیں گے. آپ کی دکانیں بھی کھل جائیں گی, چاہے وہ گوشت کی دکان ہے, چاہے وہ کپڑے کی دکان ہے, چاہے وہ شلوار کرتے کی دکان ہے, لیکن آپ کو ایک امیج رکھنا ہوگا. میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ سے بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. کبھی آپ اپروچ ہوئے ہیں اس طرح؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. دیکھیں مجھے دل پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب میں آیا ہی تھا فیلڈ میں نے اسی وقت یہ بات کہی تھی اور مجھے تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ کیا گیا اس وقت. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے ہر طرح ہر مسلک میں کسی بھی ایک کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے تو سارے لوگ میرے ساتھ مجھے قریب کرنے کے لیے آئے اور اس وقت کیونکہ میرا غم ایسا تھا میں نے آئی لاسٹ مائی سن اور میں ایک عجیب ایک کشمکش میں تھا زندگی کے اور میں ڈاؤنر میں چلا گیا تھا, شاید زیادہ چلا گیا تھا. تو اس وقت بہت لوگ میرے پاس آئے لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہر کوئی وہی والی بات, ہر کوئی آ کے سب اپنا اپنا منجن بیچتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے میرا وہ 3 سال اس درمیان مجھ سے نہیں گایا گیا, میں نے نہیں گایا, لیکن میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ آئی ایم اے بیٹر پرسن ناؤ. وہ 3 سال اگر میں گھر نہیں بیٹھتا, میں نہیں سمجھتا چیزوں کو, مجھے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کون سا میوزک کرنا ہے. آپ کی تو چلو ایک پرسنل ٹریجڈی تھی نا, اب ہر اللہ کسی کو بھی ایسی ٹریجڈی سے نہ گزارے, اولاد کا غم, لیکن آپ نے اس کے اندر سے دیٹ واز ریکوپنگ لائک دیٹ. میں ابھی علی عظمت نے بھی ہمیں جوائن کیا لاہور سے. السلام علیکم علی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. علی بات یہی ہو رہی تھی کہ یہ اللہ کا شکر ٹو کوٹ علی حیدر, انہوں نے آج تو علی علی ہو گیا ہمارے شو کے اوپر, انہوں نے کہا ہے کہ ہر کوئی اپنا منجن بیچتا ہے. کیا اب یہ مذہب کا منجن بیچا جا رہا ہے پاکستان کی میوزک کے اندر؟ بالکل بھی نہیں. میرے خیال سے جو منجن اصل میں بیچا جا رہا ہے ورلڈ وائڈ وہ ایتھیسٹ منجن بیچا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور ایک پوری فورسز ہیں اس وقت جو کہ ریلیجن ناٹ جسٹ اسلام کو ڈس کر رہے ہیں. اس میں کیتھولک چرچ بھی آ جاتا ہے. میں کچھ عرصہ پہلے ہی BBC کے اوپر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک گے ایکٹر ہیں وہاں کے, انہوں نے وہاں پہ سامنے پینل میں بٹھایا ہوا تھا کیتھولک چرچ کے کچھ افراد کو, اور ان پہ الزام تراشی یہ کی جا رہی تھی کہ کیا کیتھولک چرچ جو ہے وہ ایک از اٹ فورس آف گڈ اور از اٹ فورس آف ایول, اور جس میں زیادہ تر چیزیں جو تھیں وہ بچوں کے اوپر جو جنسی تشدد ہوتا ہے اس کے حوالے سے بہت سارا کہا جا رہا تھا کہ یہ جو چرچ ہے یہ ایک بڑی کرپٹ انسٹیٹیوشن ہے. اینڈ اس کے بعد اسی طرح جوئش مذہب کو اسرائیل کی اسٹیٹ کے ذریعے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور مسلمانوں کو اس طرح شو کیا جا رہا ہے جیسے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں. نہیں میں تو وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, میں علی بات یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, ریڈیکل بننا یا اس قسم کی کسی چیز سے کرنا ہمارا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے. اگر ہم نے کوئی نعت یا حمد گائی ہے تو اس سے دیٹ ریپرزینٹس us who we are, and by telling us not to be, کہ اگر کوئی بندہ ہمارے تو پاکستان میں اب ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھ لیں اور کہیں کسی اپنے باہر سوسائٹی ٹائپ کے لوگوں سے ملنے جائیں تو وہ ہمیں طالبان کہنے لگ جاتے ہیں کہ اوئے تو نے تو روزہ رکھا ہے, تو طالبان ہے. تو یہ ریڈیکلائزیشن جو ہے یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں آ رہی, یہ ریڈیکلائزیشن جو ہے یہ لبرل فیشسٹ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے. یعنی کہ وہ ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ داڑھی رکھنے والا بندہ تو جو انکول ہے اس کو چھٹتے ساری چھوڑ دے. آپ ساری زندگی آپ نے کام کیا شوبز میں, اس کے باوجود بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں جو کہ جن لوگوں کے ارد گرد میں رہتا ہوں, اور ظاہری بات ہے کہ وہ آپ اس چیز کو سچائی کو ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری تو پرورش ہی اسلام اور اس کے مطابق ہوئی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا. اچھا مجھے ابھی ایک کمرشل بریک لینا علی, I have to cut you there. مجھے ایک کمرشل بریک لینا, کمرشل بریک سے آگے حمزہ جعفری کو بھی ہم شامل کریں گے گفتگو میں اور ان کا ویو بھی اس بارے میں جانیں گے. پہلے میں یہ بیس پوائنٹ سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ملک میں مذہبی میوزک سوچ کا اندیہ دے رہا ہے, بدلتی سوچ کا, کہ یہ ایک مارکیٹنگ نئی ٹیکنیک ہے. اور میں آپ کو اپنا نمبر بھی بتا دوں ناظرین جس پہ آپ فون کریں گے, ہم آپ کی کالز لیں گے. ایریا کوڈ ہے 051, اسلام آباد کا نمبر ہے 28200150. ہمارے ساتھ رہی گا, بھی بڑی مزیدار باتیں ہوں گی. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اب کراچی بات کرتے ہیں حمزہ جعفری سے. حمزہ آپ کا بینڈ کیا کہتے ہیں اس کو, انڈر گراؤنڈ میوزک, سارا یوتھ کے اندر بڑا,
پہلے آپ مجھے بتائیں، ایک فیض آپ پہ بھی آیا، آپ نے بہت داڑھی رکھ لی، پھر آپ نے ٹخنوں سے اونچی شلوار پہن لی، اور ٹوٹل آپ نے بھی ایک امیج لے لیا. وہ اب دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کلین شیون امیج ہے. یہ کیا ہے یہ دس چینج آف فیس اینڈ چینج آف اپیرنسز؟ دیکھیں جی، لائف ایک جرنی آپ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اٹس اے جرنی، یو کم تھرو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز. تو آپ کا اگر فزیکل حلیہ بدل رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، تو دیٹ از اے پرسنل تھنگ، یو نو. اینڈ جو آرٹسٹ ہوتا ہے، ہی ایکسپریسز ہمسیلف تھرو ہاؤ ہی اپیئرس ٹو بی، تھرو ہز میوزک. تو وہ ہم اپنا اردو میں ایکسپریشن کر رہا ہے بات کریں تھرو تاکہ ہز لائف میکسیمم لوگ سمجھیں ایکسپیرینسز. آپ کی بات کو. اچھا ٹھیک ہے. میں کہتا کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اپنے ارد گرد دیکھ کے جو وہ محسوس کرتا ہے، جو وہ سیکھتا ہے، وہی چیز وہ اپنے آرٹ کے ذریعے آگے پیش کرتا ہے. تو اگر فرض کریں میں نے اگر داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو اس ٹائم پہ میں وہ ایکسپیرینس کر رہا تھا وہ چیز، اور ابھی بھی ایکسپیرینس کرتا ہوں. مطلب آئی تھنک آف مائی سیلف ایز اے ویری ریلیجیس پرسن، اسپرچل پرسن. اور میرا نظریہ یہ ہے کہ جو آپ کا امیج جو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی اگر داڑھی ہے یا نہیں ہے، اور اوروں کو بھی ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کس کی داڑھی ہے کہ کس کی نہیں ہے، کہ کون ٹی شرٹ پہنا ہے، کون اسکرٹ پہنا ہے، کہ کون برقع پہنا ہے. مطلب یہ چیزیں تو آپ کی پرسنل چوائس پہ جاتی ہیں. تو ان کا اتنا اس کا ایک بڑا کیا کہتے ہیں ہنگامہ نہیں بنانا چاہیے امیج کے بارے میں. اچھا، دوسری آپ جو بات کر رہے تھے کہ کیا ریلیجن جو ہے وہ موسیقی کے ذریعے آرٹسٹ جو ہے اس کو بیچ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ ریلیجن کمرشلائز ہو چکا ہے، بہت عرصے سے کمرشلائزڈ ہے، کافی ہیوی انداز سے. کرسچینٹی بھی، اسلام بھی، بدھزم بھی. اور مطلب آپ دیکھ لیں کہ کتنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں جس پہ اس اسلام کے پروگرامز آتے ہیں، اسلامک چینلز کتنے ہیں. اور سیم اگر آپ یورپ یا امریکہ چلے جائیں، آپ کو ڈھیر سارے چینلز مل جائیں گے جس میں کرسچینٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کی پریچنگ ہو رہی ہے، اور ہر جگہ مطلب اپنی DVDs بیچی آپ جا نے رہی ایک ہیں، پوائنٹ کتابیں ریز بیچی کیا جا ہے، رہی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا، میں فاخر کو اس پہ لینا چاہتا ہوں اس پوائنٹ پہ. فاخر، حمزہ نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی اپیرنس کیا ہے، آپ نے اسکرٹ پہنا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، کہ آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی، کہ آپ نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے. میرا سوال یہ، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ جب آپ ایک پرسونا بناتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی آپ کو ایک فرمے میں فٹ کر دیتی ہے، آپ کو سوچ لیتی ہے. اب آپ شکل سے میرے عام پرسونا کے حاجی نہیں لگتے، آپ کے تو بال بھی جیلڈ ہیں، آپ کا پورا لک ہی جو سی ہے راک سٹار ٹائپ ہے. تو ہماری جو حاجی کا کانسیپٹ ہے اس میں آپ فٹ نہیں ہوتے، نمازی کا کانسیپٹ فٹ نہیں ہوتے، غلط یا صحیح. تو جب ہم ایک پرسونا بناتے ہیں جس میں ایک خاص لباس، خاص تراش ہوتی ہے چہرے کی، سب کچھ، تو کیا، اور ہم کاروبار شروع کر دیتے ہیں، تو کیا پھر ہم ایک خاص امیج نہیں بیچتے؟ وہ موسیقی سے بات آگے نہیں چلی جاتی؟ دیکھیں، دین اور دین پہ عمل کرنا، دین کے شعار پہ عمل کرنا، ریلیجن فالو کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب کچھ کرنا، یہ ایک بڑی پرسنل چیز ہے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور پریکٹسنگ مسلمان بھی ہیں. پرسنل ہے، لیکن اگر آپ پبلک فگر ہیں اور آپ اپنا حلیہ ایک خاص ریزن سے چینج کرتے ہیں، تو کیا وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی نہیں ہے؟ میری مرضی ہے کہ میں اپنا حلیہ کیا کرتا ہوں. میری اپنی ایک پرائیویٹ لائف بھی ہے، پرسنل لائف بھی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننی ہے تو میں پہنوں گا. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں ایک جینز کے اندر جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہوں اور روزے رکھ سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، تو میں ایسے ہی کروں گا. یہ ایک بڑا پرائیویٹ، ایک میرا اپنا ڈیسیجن ہے جس کو میں اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہوں. ہاں، اگر میں وہ جو نہیں ہوں وہ بن کے کوئی چیز بیچ رہا ہوں، وہ والا منجن بیچ رہا ہوں، تو پھر اللہ میاں اس کا حساب لے گا. علی، اگر یہ جو بات کریں، کیا اتنی سمپل بات ہے کہ اگر میں پہلا حلیہ چینج کروں، پھر میں اپنے اس برانڈ کے شلوار قمیض نکال لوں، حلال گوشت کی دکان کھول لوں، میں ویزا کے دفتر کھول لوں، یہ عمرہ حج پیکیج، وہ جائز کاروبار ہیں، لیکن میں ایک امیج کو بیچ رہا ہوں، خاص ایک امیج کو، تو کیا یہ موسیقی اور مذہب کی ایک اور قسم کی مارکیٹنگ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، آپ اس کا رخ جس طرف لے کے جا رہے ہیں، پہلے تو مجھے یہ کلیئر کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ذہن میں ایک کیا بات ہے کہ جو لوگ اپنا یہ حلیہ بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ سارے لوگ صرف منافق ہیں؟ میں تو پہلے یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ والا امیج اگر کسی نے گوشت کی دکان یا کپڑے کی دکان یا ویزا یا کچھ اور دکان کچھ بھی کھولی ہوئی ہے، کوئی بھی منجن بیچ رہا ہے،
تو وہ کھولی ہوئی ہے. تو میں یہ کہوں گا دیکھیں ایک بہت بڑی میجورٹی اس پہ بلیو کرتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میوزیشنز ایسا کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے کیا, جس میں جنید جمشید بھی تھا, جس میں علی حیدر بھی تھا, جس میں نجم شیراز بھی تھا, جس میں بہت سارے دنیا کے, ابھی حمزہ ان کا آپ نے نام لیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو بتاؤں, ہم تو بہت یہاں سے شروع کر رہے ہیں, اس سے پہلے ناہید اختر, اس سے پہلے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی. یہ فیزز ہیں, یہ گزرے ہیں لوگوں پہ, آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ تو ہوا ہے نا. تو اب یہ کہنا کہ جی ہم سب اس وقت دکان بیچ رہے تھے, ہماری عمر ہو گئی تھی اور ہم 30 سال کے ہو گئے تھے یا ہم 40 سال کے ہو گئے تھے اور ہم نے کہا اب تو ہماری دکان نہیں چل رہی, ایسا بالکل نہیں ہے. میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ جس دن جنید جمشید نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا کیا اس نے, اور اس نے وہ دین کو پریکٹس کیا, اس نے کون سی آپ نے اس کی بیکار بات سنی اس کے بعد؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے, جو بھی ہے, اگر آپ اس کو صحیح کہنا, وہ اس کا پرسنل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں تھا میرے کیس میں جانتا ہوں. اور میں آپ واپس کیوں گے؟ ایک لائن کرو, آپ نے کہا میں بہت مذہبیت کے چلا گیا, پھر میں واپس دیکھیں واپسی دیکھیں, نہ میں یہ ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے نعت کیوں پڑھنا شروع کر دی تھی, نعوذ باللہ, نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ میں آگے نعت نہیں پڑھوں گا. بلکہ ابھی ریسنٹلی میں ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنا محرم کا پورا البم ریکارڈ کیا ہے, اور اس کے بعد میں یہاں پر آیا ہوں. تو میرا ایک وہ بس مجھے وہی ابھی فاخر والی بات, میرا یہ اپنا دل ہے, میں کیا سمجھتا ہوں کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا میں نہیں کر رہا. مجھے دکان اس سے نہیں بیچنی, میں اسی طرح بھی آنا چاہتا ہوں, میں شلوار قمیض بھی پہننا چاہتا ہوں. میں علی کو ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, علی عظمت کو لاہور میں. علی یہ بتائیں کہ جو ہمیں کنفیوژن ایز این عام آدمی, آپ میوزیشنز ہیں, آپ لوگ تو سنگرز ہیں, آپ کا ویو پوائنٹ اور ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ایک مذہبی رنگ اختیار کرتا ہے کوئی سنگر, پرانا میوزک اپنا چھوڑ دیتا ہے, کیا جو پرانا میوزک تھا آپ کا فار ایگزامپل, اور نیا آپ نعت بھی پڑھیں, بے شک پڑھیں, آپ دوسرا میوزک بھی آپ کرتے ہیں, تو کیا یہ اور وہ آپس میں کلیش کرتے ہیں؟ کیا وہ میوزک غلط ہے, وہ ان اسلامک میوزک تھا جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنی اپیرنس چینج کرنے کے ساتھ ہی, کیا وہ غلط میوزک ہے, وہ ان اسلامک میوزک ہے؟ مجھے جو اس پروگرام میں انگ نظر آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے یہ کہ جیسے ریلیجس ہونے کو ویلیفائی کیا جا رہا ہے. I hope کہ یہ چیزیں نہیں, we're trying to understand کہ is this no, you must understand really. نہیں سنیں, میں سوال سن لیتا کہ آپ کلیئر ہوں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں, کیا یہ جینوئن ایک ریلیجس ایلیمنٹ ہے جو بڑھ رہا ہے جس میں کوئی برائی نہیں ہے, کہ یا سمپلی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی چینج ہو گئی کہ سوسائٹی میں مذہبیت زیادہ ہے؟ اس میں کیا برائی ہے اگر مذہبیت زیادہ ہے؟ آپ صرف اپنی ویسٹرن سوسائٹی جس سے کیو کارڈز لیے جاتے ہیں, میری بات سن لیجیے نا, کہ جو لبرل فیشنز جن کی بار بار میں بات کرتا ہوں, جو کہ اپنے آئیڈیاز تھرو ٹیلی ویژن اور موویز, ویسٹرن میوزک, اس کے تھرو وہ آئیڈیاز ہماری طرح روز بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام ان آئیڈیاز کے خلاف ہے, سمپل سی بات ہے. ہم جب وہ چیزیں کر رہے تھے اپنی جوانی میں, یا اس سے پہلے یا علی حیدر نے کی یا فاخر نے کی یا جو بھی کر رہا تھا, ہم نے ان ساری چیزوں کو, وہ کیا میوزک غلط تھا, وہ ان اسلامک میوزک تھا علی؟ نہیں علی, وہ میوزک کیا ان اسلامک تھا؟ پہلے میری پوری بات سن لیجئے, پھر میں آپ کو پوری بات ایکسپلین کر رہا ہوں. میں صرف میوزک کی بات نہیں کر رہا, میں ایک لائف سٹائل چوائس کی بات بھی کر رہا ہوں, جس کے اندر بہت ساری دنیا کی چیزیں ہم نے اپنے زندگی میں کی ہیں, جو کہ بعد میں بڑے ہوتے وقت ہمیں اندازہ لگا کہ یار یہ چیزیں شاید not from Islamic point of view but at large for a society at large یہ چیزیں بری ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں کرتے رہیں گے اور پھر سوسائٹی کے کس طرح حصے بنیں گے, کیا یہ چیزیں جو انسان اپنی مورٹیلٹی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نا آگے, تو پھر وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی. تو یہ ضرور میوزیشنز میں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے, بلکہ میوزیشنز کیا ہر فیلڈ کے لوگوں میں ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ وہ اس مذہب کی طرف یا ایک اچھی ایسی سورس جو ٹرو ہو, جس کو وہ ریچ آؤٹ کر سکتا ہو, اس کے پاس جائے گا. اور ریلیجن سے زیادہ اچھی وہ سورس کوئی نہیں ہے. لیکن اس کو ویلیفائی کرنا, اس کو ٹو میک اٹ انٹو اے سبجیکٹ آف ڈسکشن تھرو آؤٹ دا کنٹری, جبکہ ملالہ ڈسکس ہو رہی ہے, جبکہ آپ کے پاکستان میں سے باہر امریکہ کے اندر یس اور نو فار ڈرونز ہو رہا ہے, جہاں پہ پولز میرا سوال ابھی وہی ہے, واز یور اولڈ میوزک, کیا آپ کا پرانا میوزک ان اسلامک تھا؟ بالکل نہیں تھا. اور جو اگر دیکھا جائے تو پہلا میوزک زیادہ اسلامک تھا, کہ وہ اللہ وغیرہ کے اللہ اور اس کے حمدیں اور نعتیں ہم لوگ گا رہے تھے, اور سائیں اور تو ہی میرا سچا سائیں تو ہے سیونی, صوفی میوزک کو کرتے ہیں. کچھ لوگ صوفی میوزک کو بھی ہیٹ کرتے ہیں, وہ کہہ رہے کہ یہ میوزک جو ہے صوفی میوزک بھی کافرانہ میوزک ہے.
تو وہ کہنے دیں جو کہہ رہا ہے. یہ جو باکسز بنائے جاتے ہیں کمرشلزم کے لیے, صوفی میوزک, حلال میوزک, حرام میوزک, these are just for commercial needs. It has nothing to do with human psychology. Then I agree with you. فاخر میں اسی پہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیا میوزک میں ایسی ہم لائنز ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلامک میوزک ہے, ان اسلامک میوزک ہے؟ میوزک ہے. اگر آپ سمیع یوسف کو بھی سنتے ہیں تو وہ بھی دین کا پیغام یا نعت یا ہم جو ہے وہ میوزکلی پیش کرتا ہے, اور ہمارے لیے وہ میوزک ہی ہے. بالکل. اور اچھا میوزک ہے, خدا کا نام لے رہا ہے, ہمیں پسند آتا ہے. ہاں, ہم ایز آرٹسٹ بھی اپنے ڈفرینٹ فیز میں سے گزرتے ہیں. دیکھیں, اگر میں گانا بجانا کرتا ہوں یا میوزک کرتا ہوں یا گانے بناتا ہوں تو میں ایک مسلمان بھی ہوں, اور میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں نعت پڑھوں یا میں حمد پڑھوں, میں لکھوں, اس کو پیش کروں. تو میں اپنے آپ کو ایکسپریس جو کروں گا وہ میوزکلی کروں گا, کیونکہ میرا کام تو میوزک کرنا ہے. میرا کام باہر نکل کے پتھر مارنا نہیں ہے, میرا کام ایکٹنگ نہیں ہے, کچھ اور نہیں ہے. مجھے کچھ اور نہیں آتا, مجھے میوزک کرنا آتا ہے. تو میں اپنا ایکسپریشن میوزک کے تھرو کروں گا. اور کوئی میرے خیال میں میری بڑی محدود نالج ہے, میں عالم فاضل نہیں ہوں, لیکن میرے خیال میں اگر ہم پیار کے, غم کے, خوشی کے گانے بنا سکتے ہیں تو ہم اللہ اور رسول کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اس کو ہم میلوڈکلی, سر کے اندر ہم اللہ کی شان کی بات بھی کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ فاقر, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں بتاؤں آپ کو, ہم نے سبجیکٹ کیوں رکھا تھا, بہت لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی پچھلے کچھ سالوں میں جب سے ریڈیکلائزیشن زیادہ ہوئی سوسائٹی میں, تو سنگرز نے ایک دم, یہ تو نہیں کہ سارے ایک دم ہی سب کے اندر مذہبیت ایک دم جاگ گئی, آپ بھی مذہبی ہو گئے, یہ بھی ہو گئے, علی بھی ہو گئے, جنید جمشید بھی ہو گئے, سب کا ایک دم دین جاگ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ اتنی بڑی نکل آئی کہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں تھی, اور جو پریٹینڈ بھی کر رہے تھے, جو مذہبی نہیں بھی تھے, وہ بھی اچانک مذہبی رنگ میں رنگے گئے. کیونکہ جو مارکیٹ ہے, مثلا جو نعتوں والے ہیں یا مذہبی, آپ جو آپ کے پروگرام ہیں وہ بک گئے آپ کے ایک سال کے. مالک صاحب آپ کو کاٹوں گا میں, سوری ٹو کٹ یو. اب میں نے حمد بنائی تھی 9 سال پہلے, جبکہ میں لو سانگز بنا رہا تھا. اس کے بعد سے میں نے کوئی انفارچونیٹلی نہیں بنائی. مجھے بنانی چاہیے, مجھے حمد ایک اور کرنی چاہیے, مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت بھی پڑھنی چاہیے, میں پڑھوں گا. غالباً آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ لاکھوں روپے لے کے تو دین کی خدمت کے لیے نعت پڑھ رہے ہیں. ان کو آپ کو اس شو میں بلانا چاہیے, جو کہ واقعی دین کو, اگر آپ کے خیال میں ان میں سے 2 کا میں بتا سکتا ہوں, انہوں نے آنے کے لیے لاکھوں روپے مانگے تھے, تو ہمارا بجٹ نہیں ان کو بلا سکتا. دیکھیں, میں نعت اگر پڑھوں گا تو شاید اگر میں دین کی خدمت اور میں تو بلکہ ویری گریٹفل آپ کے لیے, آپ دونوں کے لیے اور باقی دونوں مہمانوں کے لیے بھی, کہ آپ لوگوں نے بالکل ویسے آئے ہیں, آپ پروفیشنلز ہیں, اور آپ نے بالکل ہمارے سے کوئی پیسہ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. مالک صاحب, اگر میں دین کی خدمت کے جذبے سے نکلتا ہوں اور نعت اور حمد پڑھتا ہوں اور پیسے لیتا ہوں, تو پھر یہ دین کی خدمت نہیں ہے. غالباً آپ ان لوگوں کے اوپر پوائنٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے شو میں نہیں ہیں, جو کہ لاکھوں روپے لیتے ہیں اور جن کی ڈیٹس آپ ذکر کر رہے تھے نہیں ملتی. آپ کو چاہیے ان لوگوں کو شو میں یہاں پہ بلائیں. چلیں, ابھی تو مجھے ایک کمرشل بریک لینا ہے شارپ, اور اس بریک کے بعد ہم ناظرین آپ کی کالز لیں گے. پلیز کال, ہمارا نمبر ہے 051, ایریا کوڈ نمبر ہے 28201550. جو دل کیجئے اپنا سوال کیجئے گا, لیکن مختصر اور اوپینین نہیں, سوال کیجئے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اس سیگمنٹ میں ہم نے کالز لینی, اور میں نہیں چاہتا میں آپ کے لوگوں کے درمیان میں رہوں, لیکن میں ایک کوئک کویسچن اپنے تمام پارٹیسپینٹ سے پوچھوں گا, ویری کوئکلی, 20-30 سیکنڈز ایچ. کیا آپ لوگوں پہ کوئی سوشل یا بزنس پریشر ہے کہ یہ اس طرف مذہبیت کی طرف آپ جائیں, میوزک اپیرنس, اور دوسرا کیا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے اس ٹرینڈ کا؟ علی. میرے اوپر تو بالکل کوئی پریشر نہیں رہا. ویسے ضرور جس وقت میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی وہ میرا جینوئن فیس تھا جو میں نے ایکسپیرینس کیا. میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا, میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹی سی آزمائش کے بعد تو اس تھوڑے ٹائم میں نے لکھنا شروع کر دیا, اور مجھے جو کچھ بھی کہنا ہے وہ میں نے اپنی ایک بک ہے بادامی یادیں, اس کے اندر سنا آپ کی بڑی زبردست بک آ رہی ہے بادامی یادیں, بچپن سے لے کے اور پورے ایکسپیرینسز اس میں آئیں گے. اس میں میرا اصل یہ ہے کہ ادھر جانا اور ادھر سے آنا, وہ میرا سفر کیسا رہا. فاخر, کسی قسم کا پریشر, اور اگر یہ جو کیا بھی ہے ریلیجیس ایلیمنٹ, اس کی پازیٹیو امپیکٹ؟ مالک, میرے پہ پریشر تو تب تھا جب میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کے باوجود یہ کیا, اور وہ ماں باپ کا پریشر تھا کہ نہ کرو, میوزک میں نہ جاؤ. میری فیملی میں کوئی مثال نہیں تھی. اور لیکن میں جن لاکھوں کروڑوں لوگ جو مجھے میرے میوزک کی وجہ سے جانتے ہیں, میرے کندھوں پہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ میں ایک رسپانسبل امیج ہی دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو جو مجھے سنتے ہیں یا پسند کرتے ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں. میں کوئی ایسا امیج نہیں ان کو دینا چاہتا جس سے کوئی غلط تاثر لیں اور وہ بھٹکیں.
علی عظمت آپ پہ کسی قسم کا پریشر پبلک اور بزنس اینی وائز کہ یہ جو مذہبی عنصر بالکل بھی ہے نہیں، اور بالکل بھی دوسرا نہیں، یہ اس کا پاکستان- پازیٹیو امپیکٹ؟ پاکستان کو ایک بڑا غلط اس کا ایک امپریشن دیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ یہاں پہ اس قسم کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم وی ڈیڈ این انٹرویو فار نیو یارک ٹائم جس میں ایک صاحب آئے ایڈم بی ایلک جنہوں نے ملالہ کی بھی فلم بنائی تھی اور انہوں نے ہم سے سوال پوچھے کہ آپ کو طالبان سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ آپ طالبان کے خلاف کیوں نہیں لکھتے. اس میں حمزہ جعفری بھی آپ کے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, میں بھی لائن پہ موجود ہوں, شہزاد روئے بھی, ہم سب کو مس کوٹ کیا گیا اور سٹوری یہ پیش کی گئی کہ جیسے کہ پاکستان میں ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ہم طالبان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے یا اسلامائزیشن سے اتنے ڈر گئے ہیں یا ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے. ایسا خدا نہ خواستہ بالکل کوئی چکر نہیں ہے. پاکستان کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا جانتے ہیں, جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, اور جو بھی امیج پاکستان کا اس وقت یہ جو ڈسکشن جس وجہ سے یہ ہو رہی ہے ریڈیکلائزیشن, اسلامائزیشن, دیر از نتھنگ رانگ ود بینگ اسلامک بیکاز یہ ہمارا حصہ ہے, ہمارے خمیر کا I حصہ ہے. totally agree with اور you. کہنا کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا بھی ہمارے اوپر پریشر ہے, یہ غلط بات ہے. اوکے حمزہ اچھا آپ جی، بتائیں کسی قسم کا اور یہ جو پازیٹیو امپیکٹ, پھر میں کالز لینا چاہ رہا ہوں. اچھا جی, میرے اوپر تو ہمیشہ سے یہ پریشر رہا ہے فرینڈز اور فیملی کا کہ بھائی کوئی ہلکا پھلکا گانا گا دو. ہمیشہ تم اسپرچل, مذہبی اور پولیٹیکل گانے گا رہے ہوتے ہو, تو میرے اوپر تو وہ اپوزٹ پریشر ہے اور ابھی بھی ہے. تو اچھا, اور ایک آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے میوزک شروع کیا تھا, پہلی دفعہ جب میں نے گٹار بجانا شروع کیا تھا, تو میرے لیے بڑی ایک اسپرچل ایکسپیرینس تھی. اس لیے کہ جب آپ کوئی ساز بجاتے ہیں, جب آپ گاتے ہیں, تو آپ اندر کی ایموشن, اندر کی فیلنگ جو ہے وہ باہر آپ کے آ رہی ہوتی ہے. وہ چیز جو آپ شاید لفظ سے نہ بول سکے یا ان چیزوں کے لیے ابھی لفظ بنے ہی نہیں ہیں, تو آپ وہ چیز ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیز آپ کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک بڑا ایک ریلیجس اسپرچل ایکسپیرینس ہے. اور میوزک وہ بجاتے نو پریشر, چلیں بڑی اچھی بات ہے, کوئی پریشر نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی طالبان سے ڈر کے نہیں اسلامک میوزک کر رہا. جی کالر لیتے ہیں, آئی تھنک مس بشرا ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم, بشرا سید بات کر رہی ہیں کراچی سے. جی فرمائیے. بھائی یہ جو جہاں سے یہ غلطی شروع ہوئی ہے وہاں تک جا کے ہمیں اس غلطی کا مداوع کرنا پڑے گا, اس کے بغیر ہم ان مذہبی دہشت گردی اور جنونیوں کے ہاتھوں سے آزاد نہیں ہو سکتے. جماعت احمدیہ کے خلاف جب مذہبی جبر شروع ہوا تو یہی لوگ جو آج بڑی بڑی یہاں باتیں کر رہے ہیں اس وقت کیوں خاموش رہے, کیوں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی؟ نتیجے میں وہ خوخار بلائیں ہم نے پیدا کر دی جنہوں نے پورے معاشرے کو اپنی جو لپیٹ میں لے لیا. چلیں بہت شکریہ, پوائنٹ ویل ٹیکن. آپ میں سے کون جواب دے گا؟ انہوں نے کہا جب مذہبی شروع ہوا اور پروسیکیوشن شروع ہوئی, پہلی زیادتی بھی آپ لوگوں نے کوئی نہیں بولا, سوشل آبلیگیشنز تھی ایز سنگرز ایز سمبڑی, تو آپ خاموش رہے. دیکھیں جی, سوشل آبلیگیشن ہے کہ سچ بولا جائے. سوشل آبلیگیشن یہ ہے, سوشل آبلیگیشن ہے کہ کال اسپیڈ اسپیڈ, ناٹ بیکاز somebody comes and tells you کہ یہ اس نے کسی نے ظلم کر دیا اس کے اوپر. کون کر رہا ہے ظلم, کون ہے طالبان, یہ لوگ, ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ جو لوگ نہیں آیا, جو لوگ اس وقت لائن پر ہیں, یہ میرے خیال میں اس بات سے اگری کریں گے کہ مشکل جگہ ہے پاکستان. اس حساب سے سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, فلاں کے مسئلے ہیں, اس کے مسئلے ہیں, ہر طرح کے. آرٹسٹ کو کیا آپ نے کبھی, حکومت پاکستان نے کبھی آرٹسٹ کو وہ والا لیول دینے کی کوشش کی جو آپ یہ کہیں کہ کل کو جب ضرورت پڑے تو یہ آرٹسٹ باہر نکلیں, یا یہ جو بڑے نام والے ہیں وہ باہر نکلیں اور ان کو حکومت کی بیکنگ ہوگی؟ یہاں پہ تو اتنے مشکل سرکمسٹانسز میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ صرف بولنا. چلے ایک کال لیتے ہیں, فیئر انف. چودھری بشیر صاحب ہیں لاہور سے. جی فرمائیے. جی مالک صاحب, میرا سوال ہے علی عظمت صاحب سے. علی عظمت صاحب بیٹھ کے بتا رہے ہیں ہم سب کو کہ انڈیا دشمن ہے اور انڈیا ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے. خود فلموں کے لیے وہ بھی گانا ریکارڈ کروایا, وہ پورن سٹار کے اوپر گانا فلمایا گیا. اس ٹائم سب اچھا ہوتا ہے یا پیسے لینے کے ٹائم پہ سب اچھا ہوتا ہے؟ اور جس طرح سے وہ گانا مذہبی اس کی بات کر رہے ہیں, جس طرح وہ مولا گانا انہوں نے گایا اور جس طرح فلمایا گیا پورن سٹار کے اوپر, وہ ان کو پہلے سے علم تھا کہ نہیں تھا؟ چلیں تھینک یو جی, پوائنٹ ٹیکن. علی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شاید کوئی پرووکیٹو سا گانا گایا اور مذہب کو سبق پڑھا رہے ہیں. اور چھوڑے سر, یہ جو لوگ ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ کیا آپ کے ملک کے اندر اس وقت دہشت گردی جو ہے وہ آپ کے لوگ کر رہے ہیں؟ کیا یہ باہر کی فورسز آپ کہتے ہیں نہیں؟ میں نے کب انڈیا کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ سب کچھ کام کر رہا ہے؟
کہ انڈیا کے خلاف آپ ایک انڈیا کا اینگل بنا کے بیٹھ جائیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کوئی بھی اینگل بنا سکتے ہیں. بڑے بکات آئی تھنک جواب ہو گیا ہے. جی نیکسٹ کالر. اچھا لائن ڈراپ ہوگی. چلیں, یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بہت زیادہ, آپ نے ابھی بات کی علی, تو یہ ٹھیک ہے ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں لوگ حساس آپ لوگ زیادہ ہیں, تو شاید لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو پھر اگر آپ بھی پہلے وہی ساری شرائط چاہتے ہیں کہ یہ پورا ہو وہ پورا سیکیورٹی ہو, تو پھر آپ سامنے سر ہم لوگ تو شرائط والے لوگ نہیں ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں پاکستان میں جب آرٹسٹ مرے تو اس کا حشر لہری صاحب جیسا نہ ہو, مہدی حسن خان صاحب جیسا نہ ہو, اور اس کو وہ لیول دیا جائے. صرف اس وقت نہیں کہ جس وقت 14 اگست کے فنکشن پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں تالیاں بجانے کے لیے ان کو لوگ چاہیے ہوئے ہوں. اگر آپ نے صرف اس وقت ہی آرٹسٹوں کو یاد رکھا, یا صرف اپنی الیکشن کیمپین کے وقت آپ کو 4 نون فیسز چاہیے ہوئے, آپ کو آرٹسٹ کو وہ رسپیکٹ دینی پڑے گی. اب پاکستانی پاپ میوزک بہت آگے نکل چکا ہے, اتنا آگے نکل چکا ہے کہ انڈیا سے آپ سب شکایتیں کرتے ہیں کہ انڈیا والے ہمارے چینلز نہیں دکھاتے. آپ مجھے یہ بتائیں, عاطف, علی ظفر, شفقت امانت علی, راحت فتح علی انڈینز ہیں کیا؟ فاخر میوزک انڈسٹری کا کوئکلی میوزک انڈسٹری کا حال کیا ہے جو سارے اتنے کنفیوژن ہے, کیا برے حال میں ہے؟ آپ لوگوں کے حال تو اچھے ہیں سب کے. میوزک انڈسٹری اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن اینڈ گلوبل جو سلو ڈاؤن ہے, اکنامک ریسیشن, اس سے پوری دنیا میں ہٹ ہوئی ہے. پائریسی کی وجہ سے ریکٹ سیلز اب نہیں ہیں, تو وہ چیزیں اور ہمارے اپنے ملک کے ڈائنامکس ہیں لا اینڈ آرڈر کے, اس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. لیکن ہاں, پاکستان میں پاکستانی میوزک کو انڈین میوزک کے نسبتاً کم دکھایا جا رہا ہے, اور اس میں آپ سب کے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ قصوروار ہیں. ہمارے پہ ڈال دیں, کال لے لوں. محمد علی صاحب ہیں, جلدی سے ان کی کال لے لیں. جی محمد علی صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مالک صاحب, میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بطور مسلمان یہ کسی کو میرے خیال میں کہ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ یہ گلوکار کم مسلمان ہیں یا جو مولانا حضرات ہیں, مولوی ہیں, وہ زیادہ مسلمان ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ یہ اللہ پاک کا اور بندے کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کسی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ کمنٹ کریں یا یہ ظاہر کریں کہ یہ جو ہمارے آرٹسٹ. نہیں بالکل صحیح بات ہے, بہت شکریہ محمد علی صاحب. لیکن ہمارا جو پروگرام کا مقصد بھی وہ یہی تھا کہ ہم صرف یہی چاہتے تھے کہ اگر مذہب ذاتی مسئلہ ہے تو کیا کہیں یہ مارکیٹنگ کے لیے تو زیادہ استعمال نہیں ہو رہا, لیکن یور پوائنٹ از ویری ویل ٹیکن, اور یہی ہم سب کا ہے. باتیں بہت تھی لیکن وقت ختم ہو گیا. ایک تو میں اپنے تمام پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سارے ویسے بھی سپر سٹارز ہیں, آپ کے لیے ٹائم نکالنا اور وہ بھی فری میں, وی ریئلی اپریشیٹ. علی عظمت بہت شکریہ آپ کا, حمزہ بہت شکریہ, فاخر آپ کا بہت شکریہ, علی ادر آپ کا بہت شکریہ. آخری فیو سیکنڈ بڑی زیادتی ہوگی, آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, کچھ ہم کر دیں آپ میں سے. علی آپ کر دو یار, آپ کر دیں. سر میرے پاس تو ایک کافی مزے کی چیز ہے. بادامی آدھے کے اندر میں نے ایک بات ویری کوئکلی, 20 سیکنڈ, وہ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں, اور میں اپنے طالبانیوں کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا. خدا کے لیے یہ وقت آ گیا, اس کو سنیں. ہر پاکستانی بندے کے منہ سے سنو گے یہ کہانی, کہانی اب وہ راتیں ہیں اور نہ پرانی پرانی. کہیں پر گولی کہیں دھماکہ, اے میرے خدا یہ کیا تماشا. ہاں دل تراشا, دل تراشا, دل تراشا, دل تراشا. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے گا, ہمیں اپنی رائے سے نوازتے رہیے گا. اللہ حافظ.